अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। इंतहाई अफसरदा मौजू है, गमगीन बात है और ये सानेहात इस वक्त बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग हालात से मजबूर हो के ख़ुदकुशी कर रहे हैं, हालात से मजबूर हो के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। ये जिस साहब का वाक़या हुआ है, ये जिन्होंने ये बात कही मुझे, मैं अपना मोबाइल टेलीफोन चेक कर रहा था। बहुत सारे अननोन नंबर से मेरे पास व्हाट्सअप आए हुए होते हैं, मसाइल के हवाले से, प्रोग्रामात के हवाले से, कमेंट्स के हवाले से, सवालात के जवाबात के हवाले से। उन्हीं में एक व्हाट्सअप जब मैंने चेक किया, एक अननोन नंबर से था। उस व्हाट्सअप के ऊपर जब मैंने क्लिक किया, खोला, तो उसमें डिटेल लिखा हुआ था, सलाम, खैर खैरियत। उसके बाद नीचे जो बात लिखी हुई थी, उसने अपना तारुफ पहले कराया कि मैं कौन हूँ। यकीन जाने तारुफ सुनने के बाद मैं हिल गया। कहने लगा कि मैं एक मस्जिद का ख़तीब था, मस्जिद में आलिम दीन हूँ और दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जलसे किए, प्रोग्रामात किए, लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाया, लोगों को दीन की दावत दी। लेकिन मुझे किसी वजह से, यानी वजह उसने मुझे बताई है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता कि वजह मैं आपको बताऊं, नाहक मस्जिद से निकाल दिया गया। कहने लगा उसके बाद से मैं 2 महीने से घर के ऊपर हूँ, मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। और जनाब आली, अब हालात ये हो चुके हैं कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरे पास घर में राशन कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। इंतहाई मायूस कुन गुफ्तगू थी। कहने लगा कि मैं काफ़ी दिनों तक बैठा रहा कि जिस मस्जिद के अंदर मैंने इतना अरसा खिदमत की, लोगों को दीन सिखाया, लोगों को दीन पढ़ाया, मस्जिद की इंतज़ामिया न सही तो नमाजियों में से कोई शख्स आएगा और आकर मुझसे पूछेगा, ख़तीब साहब, इमाम साहब, आपकी कोई ज़रूरियात, आपकी कोई परेशानी, आपको मस्जिद से तनख्वाह नहीं मिल रही, मस्जिद से आपको बेदखल कर दिया गया, आपके इतने एहसानात हमारे ऊपर हैं, आपने हमारे बच्चों के निकाह पढ़ाए, हमारे लोगों के आपने जनाजे पढ़ाए, हमें दीन सिखाया, हमें दीन बताया, आपका हम पर हक़ है, लिहाजा हम आपको जो ताउन हो सकेगा बढ़कर करेंगे। कहने लगा बहुत अरसा इंतज़ार के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तन्हा अपने बीवी बच्चों के साथ घर के अंदर मुंतज़िर रहा कि कोई मस्जिद की इंतज़ामिया, कोई मस्जिद का नमाजी, कोई बंदा मेरी मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। कहने लगा अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी जेब में 1 रुपये भी मौजूद नहीं है, ना मेरे घर पर राशन मौजूद है। कहने लगा कि मैं परेशान हो गया हूँ हालात से, मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। जब मेरे बच्चे भूख से सिसक रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, मुझसे मंजर नहीं देखा जाता, लिहाजा अब मेरे पास खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं। जाए कि उस वक्त तो मैंने उसको समझाया, हौसला दिलाया, उसकी हरकत के ऊपर उसको गलत कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि यार, हम ही में से एक शख्स, एक आलिम दीन, एक ख़तीब, जिसने एक मस्जिद में यकीनन एक अरसा खिताबत की होगी, लोगों को दीन सिखाया होगा, उनके बच्चों को पढ़ाया होगा, जुम्मे के खुतबात दिए होंगे, रोज़ाना के दर्स दिए होंगे, आज उस पर मुश्किल लम्हात आए, मुश्किल वक्त आया, न मस्जिद इंतज़ामिया कुछ पूछती है, न ही मस्जिद के नमाजी कुछ पूछ रहे हैं, उसके हाल के ऊपर कोई रहम नहीं खा रहा कि उसके बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। मैं रात जब जो मुझसे हो सका अल्लाह की तौफीक से मैंने वो किया, चाहे जाए कि इससे बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हर शख्स अपने लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए कोई ताउन कर सकता है। रात जब मैं अपने घर पहुंचा, यकीन जानिए मेरे बीवी और बच्चे घर पे मेरे मुंतज़िर थे, और जब मैं घर पहुंचा तो क्लिनिक ऑफ करके तो मेरे सामने दस्तरखान लगाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें मेरे सामने मौजूद थीं
اور بیوی بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اچانک مجھے یاد آیا اس بندے کا میسج کہ جس نے کہا کہ 2 دن سے میں کچھ نہیں گھر میں موجود، ہم بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، 1 روپے میرے پاس موجود نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ مجھے وہ میسج اچانک یاد آیا کہ اس نے کہا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، حالات سے تنگ ہو کر اور مایوس ہو کر۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کا واٹس ایپ آن کیا، میں نے اپنی وائف کو دکھایا۔ وائف وہ میسج پڑھ کے بچوں کو بھی سنا رہی تھی، اور اللہ کی قسم میں بھی، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، کھانے کا دسترخوان سجا ہوا تھا اور ہم سب آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ یار ہمیں میں سے ایک شخص، ایک انسان، اور وہ بھی عالم دین، دین کا دائی، خطیب، جس نے پوری زندگی لوگوں کی اصلاح کی ہو، لوگوں کو دین سکھایا ہو، لوگوں کو دین پڑھایا ہو، وہ اس نہج کے اوپر آ کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1 روپے موجود نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دال ہے، نہ چینی ہے، نہ کسی بندے بشر نے مجھ سے پوچھا، نہ مسجد کی انتظامیہ نے مجھ سے پوچھا، نہ مسجد کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، نہ مسجد کے نمازیوں نے مجھ سے پوچھا کہ بندہ خدا تیرے حالات کیسے ہیں، تیرے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا یہ میسج جھوٹ لگے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکے سے کام لے رہا ہے، کیونکہ دھوکے کا دور ہے۔ لیکن میں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، اس سے میری بات چیت ہوئی ہے، اس نے جو حوالے پیش کیے میں جانتا ہوں بندہ صحیح ہے اور حالات کا مارا ہوا ہے، اور ظلم و ستم یہ کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کہتا ہے کہ بچوں کی بھوک اب دیکھی نہیں جاتی، لہذا اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ چونکہ انسان بے بس ہو کے کیا کرے گا؟ آپ فتویٰ دے دیجیے کہ وہ حرام موت مر رہا ہے، آپ نے تو فتویٰ ہی دینا ہے نا، ہم نے کسی کی مدد نہیں کرنی الحمدللہ، لیکن ہم نے فتویٰ کھٹ دے دینا ہے، ایک طرف اس بات کو رکھتے ہوئے کہ وہ حرام کر رہا ہے کہ حلال کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو سوچیے ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہا ہے، یعنی اس کے آگے سب کچھ بلائنڈ ہوگا، سب کچھ اندھیرا ہوگا، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، اس کو ہر طرف راہیں بند، راستے بند نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بیگم کو کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سامنے اسے کوئی بھوکا نظر نہیں آتا۔ یہ بھوک کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ خود بھوکے ہوتے ہیں، اس فاقے کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ خود فقر سے ہوتے ہیں، اس غربت کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ خود غریب ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، آپ کو لگتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی فاقے سے نہیں ہوگا۔ یار بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص، اور نہ جانے کتنے ہی اشخاص آج غربت سے پریشان ہو کے، اپنے بچوں کی بھوک سے پریشان ہو کے، اپنے بچوں کی ضروریات کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ عام انسان نہیں، عالم دین ہے، مسجد کا مولوی، خطیب ہے، جس نے پوری زندگی تمہیں پڑھایا ہے، جس نے پوری زندگی درس قرآن دیا، لوگوں کو دین سکھایا، مارا مارا پھرتا تھا، در بدر پھرتا تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ آج اس کے اپنے گھر میں فقر ہے، اس کے اپنے گھر میں فاقہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ اس بات کے اوپر کل عصر کی نماز میں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مخلص دوست، اچھے دوست، ہم آپس میں بیٹھ کے اسی بات کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یار اگر کسی کو ترس آ بھی جائے تو کتنا آتا ہے، اتنا ترس آتا ہے کہ ٹھیک ہے مدد کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں راشن ڈلا دیتے ہیں، اور بھلے میرے بچے پیزا کھائیں، اس کے بچے کم از کم سوکھی روٹی تو کھائیں نا۔ یعنی درد دلی اتنی سی ہے محدود، اگر ہو تو کسی کے اندر، کہ یار چل غریب آدمی ہے، اس کے بچے سوکھی روٹی کھا کے سو تو جائیں گے، میرے بچے تو پیزا کھا کے سوئیں گے لیکن اس کے بچے سوکھی روٹی کھا کے تو سو جائیں گے۔ یعنی یہ ہماری مینٹلٹی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے تک ہے، یہ دین صرف سننے سنانے تک ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے اور جناب انصار نے صحابہ کو یہ دے دیا، وہ دے دیا، آدھی زمین تیری، آدھی میری، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر، یہ سب کچھ سنانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ، حقائق کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
ہم نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے نا تو اپنی اترن کے ذریعے کرنی ہے کہ چلو اس کے تن پہ کپڑا آ جائے گا میری اترن کے ذریعے. کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں تو جنید جمشید کی بوتیک سے پہن رہا ہوں, میرا بھائی کا بچہ غریب ہے, میرے بھائی کے حالات خراب ہیں, میں بھی اس کو جنید جمشید کی بوتیک سے ہی دلاؤں گا. نہیں, ایسی سوچ میری نہیں ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. میں نے مدد کے لیے اپنے اترن ہی دینی ہے. میرے محترم بھائیوں, مسجد کے خطیب, مسجد کا عالم, حال یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ کس طرح, وہ اس طرح, یعنی ایک مسجد بن رہی ہے, مسجد بننے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کیجئے گا آپ, مسجد بننے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. جس نے 5 نمازیں اس مسجد میں پڑھانی ہو, جس نے تمہارے بچوں کو مدرسہ پڑھانا ہو, جس نے تمہارے جنازے پڑھانے ہوں, جس نے تمہارے نکاح پڑھانے ہوں, جس نے تمہیں دینی مسائل بتانے ہوں, کروڑوں روپے مسجد پر خرچ کرنے والا 10,000 روپے اس خطیب کو اضافی دینے کو تیار نہیں ہے. مسجد پر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں گے. کسی کو کہو کہ مسجد میں اے سی لگانا ہے, ثواب سمجھ کے کہ جناب وہ 2-2 3-3 چلر دے کے چلا جائے گا. کسی کو کہو مسجد میں پنکھے لگنے, وہ ثواب کی امید کے اوپر جناب 10-10 پنکھے دے کر چلا جائے گا. لیکن مسجد کا امام, مسجد کا خطیب, اس کی زندگی, اس کی ضروریات, اس کے بچے, اس کے معاملات, جو 5 نمازوں کی وجہ سے تمہارے لیے قید ہو کر بیٹھا ہوا ہے, تمہارے بچوں کو صبح سے رات تک پڑھاتا ہے, اس کے لیے کچھ نہیں. تو امام مسجد خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ غریب آدمی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہ لے تو کیا کرے؟ جب ہم اتنے سیلفش ہو چکے, اتنے خودغرض ہو چکے کہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں, دوسروں کے معاملات کا احساس نہیں, دوسروں کی غربت کا احساس نہیں. اس وقت میرے محترم بھائیوں, ایک سفید پوش آدمی کا زندگی گزارنا دوبھر ہے, اجیرن ہے. مجھے ایک دوست بتانے لگے, ایک شخص بڑا نیک نمازی آدمی ہے, مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے بھی آتا ہے. سائیکل جو آئس کریم بیچتے ہیں, سائیکل کے اوپر گلی میں پھیرا لگا کے وہ اس طرح سے آئس کریم بیچتا ہے. خوددار آدمی ہے, نیک نمازی آدمی ہے, مواحد آدمی ہے. مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ وہ شخص سیلانی کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے. دسترخوان پہ جو روڈوں پر بچھے ہوئے ہیں غریب لوگوں کے لیے, اس پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا یار یقین کرو, روڈوں پر بچھے ہوئے دسترخوان پر خیراتی اور صدقے کا کھانا کھانا آسان کام نہیں ہے. ایک عزت دار آدمی کے لیے, خوددار آدمی کے لیے, ایک شریف آدمی کے لیے آسان کام نہیں ہے. وہ کتنا مجبور ہوگا, وہ بندہ جو نیک نمازی, جس کی شہادت مسجد کے نمازی دے رہے ہوں, وہ کتنا مجبور ہوگا کہ 1,800 روپے وہ کمانے کے بعد وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ 1,800 روپے میں رات گھر پہ لے کے جاؤں یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے 200 روپے کا کھانا کھاؤں. کم از کم 200 سے نیچے تو کھانا ممکن نہیں ہے ایک بندے کا. ایک دال لیں گے, 2 روٹی لیں گے, 200 روپے سے کم ممکن نہیں ہے. تو وہ 800,000 روپے دہاڑی بیچارہ پھیری لگا لگا کے جو کماتا ہے آئس کریم بیچ کے, وہ بیچارہ سوچ یہ رہا ہوگا کہ یار 800 روپے میں سے اگر 200 روپے کا میں کھانا کھا گیا, 600 روپے گھر لے کے جاؤں گا, اس میں نے کرایہ بھی دینا ہوگا, اس میں اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوگی, اپنے معاملات بھی دیکھنے ہوں گے. نہیں, اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے, اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے, بہت بڑا صدمہ اپنے اوپر لے کے وہ خیراتی دسترخوان کے اوپر, روڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا 200 روپے بچانے کے لیے. سوال کیا میرے آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اپنے خاندان کے اندر, اپنے گھروں کے اندر, اپنی مسجدوں کے اندر ایسے خوددار سفید پوش لوگوں کو ہم کیوں نہیں ڈھونڈ کے نکالتے, اور کیوں خفیہ مدد ان کی نہیں کرتے؟ یہ مدد کے روڈ کے اوپر ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے, آپ نے جناب اس کے ہاتھ میں دے دیا 1,000 روپے, آپ نے کہا کہ جناب میرا صدقہ ہو گیا. وہ میرے محترم بھائیوں, اس کو روز 1,000 روپے دے کے دیکھ لو, یا 10,000 یا 1,00,000 روپے دے کے دیکھ لو, اللہ جانتا ہے اگلے دن پھر روڈ پر ہاتھ پھیلایا ہوا بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. آپ کسی سفید پوش کو کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ اگر کوئی آپ کو معلوم ہے کہ سفید پوش انسان ہے, وہ اپنی ضروریات کا اظہار کسی سے بھی نہیں کرے گا, کسی سے بھیک نہیں مانگے گا, خیرات کا طلبگار نہیں ہوگا, صدقہ نہیں لے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا.
آپ کسی ایسے بندے کو کیوں نہیں کھڑا کرتے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے، اس کو کاروبار کیوں نہیں کراتے، اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کیجئے تاکہ وہ دوسروں کی مدد کرے۔ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کو یاد رکھتا ہے، چونکہ وہ پیشہ ور بھکاری کی طرح اگلے دن روڈ پر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ اس کی مدد کیجئے، ایک اچھا احسان کیجئے، 10 15 20 لوگ مل کے اس بندے کو کھڑا کیجئے، اس کا کاروبار کو کھڑا کیجئے، اور اتنا بڑا یہ احسان ہوگا، اتنا بڑا یہ احسان ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ اس وقت کی اشد ترین ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آپسی لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے فیملی ممبرز کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر کون سفید پوش بندہ ہے جو اس وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ہم اس کی مدد کریں، اور مدد کا وہ انداز نہیں ہو کہ میں اپنی اترن بھیج دوں، آپ جناب 5000 روپے کا راشن ڈلوا دیجئے۔ نہیں، یہ مدد نہ کیجئے۔ مدد ایسی کیجئے، مضبوط مدد کیجئے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر دیا ہے، جس کو نہیں دیا چلیں وہ تو 1500 روپے دے دے، کسی کی مدد کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ ہیں وہ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میں اس کے گھر میں راشن ڈلوا دوں، اس کے گھر میں یہ کر دوں۔ آپ اس بندے کو مضبوطی سے کھڑا کیجئے۔ آپ 2 4 5 تاجر ملیے، 2 4 لاکھ روپے پر بندہ دیں اور اس بندے کو کھڑا کریں، اس کا کاروبار کو کھڑا کریں، اس کو ایک بزنس مین بنائیں، معاشرے میں بہترین انسان بنائیں۔ اس کے بعد یقین کیجئے وہ چونکہ شریف النفس آدمی، وہ عزت دار آدمی، وہ خوددار آدمی اپنے پر کیے ہوئے احسان کو یاد رکھے گا اور وہ مزید کسی کو کھڑا کرے گا۔ اس طرح معاشرے کی تشکیل کیجئے، اس طرح لوگوں کی مدد کیجئے۔ لوگ اس ٹائم پریشان حال ہیں، لوگ اپنی ہی جان لینے کو تلے ہوئے ہیں۔ یعنی اپنی جان لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ باپ کیا کرے جس کے بچوں نے رات فرمائش کی ہو کہ ابا جان رات واپسی کے اوپر میری اسکول کی ضروریات ہیں، 500 1000 روپے کی کتابیں ہیں، ابو جان وہ لیتے ہوئے آئیے گا۔ اس باپ کے بوجھل قدموں کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کہ جب رات میں وہ اپنے گھر پہ جا رہا ہو اور جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس کی جیب میں فقط 200 روپے ہوں، اور اس کے بچوں نے اس سے فرمائش کی ہو کہ ابا جان رات صبح مجھے اپنے اسکول جانا ہے، اسکول جانے کے لیے فلاں کتاب چاہیے، فلاں پینسل چاہیے، فلاں ربر چاہیے، لیکن جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں فقط 200 روپے۔ ان 200 روپے کو دیکھ کر وہ سوچ یہ رہا تھا کہ یار اس کا میں دودھ لے کے جاؤں، صبح کا ناشتہ لے کے جاؤں، یا بچوں کی ضروریات جو انہوں نے کہی ہے وہ لے کے جاؤں، یا صبح ان کو اسکول کے لیے جو لنچ کے پیسے دینے ہیں وہ کروں۔ اس کی سوچ، اس کا دماغ اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ ان 200 300 روپے کے اندر میں کیا کیا معاملات کروں۔ میرے محترم بھائیوں، لہٰذا اس وقت ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے جو لوگ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اس بنیاد کے اوپر تعاون کریں کہ میرا بھائی کھڑا ہو جائے، یہ خاندان کا کفیل ہے، اس کے پیچھے اس کے 4 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا کرائے کا گھر، اس کے معاملات۔ ایسی مدد، خفیہ مدد کیجئے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کھڑا ہو سکے، ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے۔ آج ایسی مدد کی ضرورت ہے۔ مساجد میں دینے والے بہت، مدارس میں دینے والے بہت، دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان میں بہت سارے یتیم ہوتے ہیں، بہت سارے مسافر ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جو مدرسے میں پڑھانے والا، مسجد میں امامت کرنے والا جو امام ہے، جو استاد ہے، اس کی بھی ضروریات کا کبھی سوچئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جا تیری تنخواہ 12,000 روپے لگا دی، تیری تنخواہ 20,000 روپے لگا دی، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ 12 15 20 25,000 روپے میں آپ اپنا بجٹ گزرا تشکیل دے کے مجھ کو بتائیے کہ آپ کے گھر کا ماہانہ بجٹ کتنا ہے۔ 12 15 20 25,000 روپے آپ کے بچوں کی پڑھائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ 12 15 20 25,000 روپے آپ ایسے ہی بازار میں ہوٹلنگ کر کے اڑا دیتے ہیں۔ جو دین سکھاتا ہے اس کو 25,000 روپے دیتے ہو، جو تمہارے بچوں کے نکاح پڑھاتا ہے، جو تمہارے جنازے پڑھاتا ہے، تمہیں دین سکھاتا ہے، صبح سے رات تک وہ کوئی مصروفیت رکھ نہیں سکتا۔ فجر بعد اس نے مدرسہ پڑھانا ہے، ظہر کی نماز پڑھانی ہے، ظہر کے بعد پھر مدرسہ لگنا ہے، پھر عصر کے بعد مدرسہ لگنا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھانی ہے، پھر عشاء کی نماز۔ وہ انسان ہے، مشینری نہیں ہے کہ اس بیچ میں کام بھی کرے، کاروبار بھی کرے، نوکری بھی کرے، مسجد میں امامت بھی کرے، تمہارے بچوں کو بھی پڑھائے، تمہارے نکاح بھی پڑھائے، تمہارے جنازے بھی پڑھائے، جمعے کا خطبہ بھی پڑھائے۔ وہ مشین نہیں ہے، وہ انسان ہے۔
ایک وقت میں بندہ ایک کام کر سکتا ہے تاکہ اس کو پرسکون ریلیکس مائنڈ کے ساتھ وہ کام کرے. اپنے مولویوں کو، اپنے مسجد کے اماموں کو، اپنے خطیبوں کو، دین کے دائی کو، قرآن پڑھانے والوں کو، دین سکھانے والوں کو آپ پرسنل ان کی مدد کیجئے. ان کی بے تحاشا ضروریات 25-30 ہزار روپے میں 2-3-4 بچوں کے ساتھ یہ مولوی گھر نہیں چلا سکتا. اور اس مولوی کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھیے. یہ 15-20-25 ہزار روپے جو آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ اس کی محنت کا صلہ دے رہے ہیں. یہ آپ کا خریدا ہوا غلام نہیں ہے. 2 منٹ لیٹ کر دیا کبھی امام صاحب نے، جناب اس کے اوپر سارے مل کے چڑھائی کرنے لگے. یہ تمہارا امام ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تو نماز پڑھتا ہے. اپنے امام مسجد کی قدر کیجئے، اس کی عزت کیجئے. جیسا کوشش کیجئے میرے بچے کھاتے ہیں، میرا امام مسجد کے بچے بھی وہی کھائیں. جو میرے بچے پہنتے ہیں، میرے امام مسجد کے بچے بھی وہی پہنیں. جب ہر شخص اپنے مسجد کے امام کی، اڑوس پڑوس کے لوگوں کی، اپنے قریبی لوگوں کی جب نگرانی کرے گا تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، معاشرہ بہترین فلاح پائے گا، ترقی پائے گا. لہذا یہ کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ ہم اپنے اوپر در حقیقت احسان کرتے ہیں کہ ہماری اللہ رب العالمین اس نیکی کو قبول کر کے ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.